अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, करंट अफेयर पे बात करूंगा। करंट अफेयर्स में आजकल पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं वो किस तरह के होने जा रहे हैं। और आप सबको पता है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत, इमरान खान की तीनों बहनें, उसके बाद कुछ जो बहुत ही नादान और शरीर तरीन वकील हैं, ठीक है, ये जो शरीर तरीन वकील हैं उन्होंने, जिसमें नईम पुजोथा का नाम है, सलमान अकरम राजा का नाम भी उसमें शामिल हो रहा है और भी कुछ वकील हैं, ये मैं आपको बावसूख तरीके से बता रहा हूँ कि ये जो वज़ीर आला केपी के नया आफरीदी बना है ये भी इसमें शामिल है। इन सब ने, पीटीआई की इस क़यादत ने बानी पीटीआई का जेल से निकलना अब नामुमकिन बना दिया है। अब भूल जाओ, अब इमरान खान जेल से रहा, ये आने वाले 10-15 साल तो नहीं हो सकता। लोग 5 साल कह रहे हैं, मैं 10-15 साल कह रहा हूँ। ये उम्र पूरी करेगा, कैद पूरी करेगा। बल्कि इसको ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें जो कैद हुई है, इसके अलावा अब 9 मई में भी इसको कैद होगी। और उसके बाद जो फैज़ हमीद के साथ मिलकर इन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है और जो फ़ौज के अंदर बगावत करवाने की इन्होंने कोशिश की थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे अफसरों को सज़ा मिली है, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। फैज़ हमीद के साथियों का ये जो ग्रुप था पूरा 67 लोग हैं तकरीबन, इस तरह का जो एहतसाब अदारे के अंदर हुआ है ये पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये पीटीआई ने अब उस अदारे को भी सुथरा होने पे मजबूर कर दिया है। पीटीआई की मतलब जो दहशतगर्दी थी 9 मई की, अगर पीटीआई दहशतगर्दी 9 मई को ना करती तो ये सफाई कभी ना होती, ये छुपे रहते, ये इस अदारे के अंदर ऐसे लोग जो पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन छुपे रहते। लेकिन अब माशाल्लाह अदारा बिल्कुल सुथरा और साफ़ हो गया है और फील्ड मार्शल की क़यादत में अब वो पाकिस्तान के दफ़ा की जंग लड़ रहा है। और वो ना सिर्फ इंडिया की आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, बल्कि वो अफ़गानिस्तान की आंखों में भी आंखें डाल के दे सकता है। और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के बहादुर अफवाज की, और जो हमने मार का बनियानुल मरसूस जीता है, उसकी मोतरफ है। और वो मान रही है कि हमने दुश्मन को नाको चने चबाए हैं। लेकिन कौन नहीं मान रहा? पीटीआई नहीं मान रही। और पीटीआई बिल्कुल नहीं मान रही। इस वक्त इमरान खान की बहनें जो हैं वो डिफरेंट गैर मुल्की चैनलों को वो इंटरव्यू दे रही हैं और उस इंटरव्यूज़ में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं। और स्पेशली जो नूरीन नियाज़ी, इमरान खान की बहन नूरीन खान नियाज़ी ने इंडियन टीवी चैनल, ठीक है, और इंडियन टीवी चैनल पे गौरव जो एक वहाँ का एंकर है, जो समझ लें कि वो रा का एजेंट है, वो रा के लिए काम करता है, गौरव जोन्स है, उसको इंटरव्यू में दिया है और उसमें उसने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें की हैं कि इन पे बगावत का केस दर्ज हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक ये इमरान खान की बहनों को खुली छुट्टी मिली हुई है। हालांकि 9 मई को ये भी लाहौर कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी, लोगों को वहाँ लेके गई थी, इनको खुली छुट्टी मिली गई है सिर्फ औरत होने की वजह से इमरान खान की बहनों को। लेकिन इमरान खान की बहनें जो हैं ये जनाब ये चाहती हैं, तीनों असल में ये तीनों चाहती हैं कि इमरान खान कभी जेल से बाहर ना आए और ये अंदर ही रहे और अंदर ही मरे सड़े ये, और बुशरा बीबी भी बाहर ना आए। क्योंकि असल लड़ाई क्या है? असल है प्रॉपर्टी की, जायदाद की। इमरान खान की जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो बची हुई है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो इमरान खान की बहनें और उनकी औलाद वो हड़प करना चाहती हैं। इमरान खान के बहनोई उसमें शामिल है, ठीक है, हफीजुल्लाह नियाज़ी नहीं, बाकी वाले सारे शामिल हैं, ठीक है। तो ये जनाब ये इन्होंने अब रास्ता बंद कर दिया है। अब जेल से इमरान खान ना कोई ट्वीट्स कर सकेगा, ना ही वो जेल को, अडयाला जेल को अपने पीटीआई के जो सेक्रेटेरिएट होता है, जो पार्टी का एक मेन दफ्तर होता है, उसके तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। क्योंकि जेल में जिस बंदे को सज़ा होती है उस बंदे को ये इजाज़त होती है कि वो हाल चाल पूछने के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहन को, अपने दोस्तों को कभी कभार जेल मैनुअल के मुताबिक, जितनी दफ़ा किसी मुजरम को जेल मैनुअल के, जेल कवानीन के मुताबिक इजाज़त होती है, महीने में, 2 महीने के बाद, हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो एक बंदा मिल सकता है। लेकिन इमरान खान की मुलाकातें अनगिनत लातादाद मुलाकातें थीं और कुछ कोर्ट्स जो थे पहले इनके साथ मिले हुए थे वो बार बार इनको इजाज़त दे रहे थे, जाएँ भाई टप्पर लेके जाएँ, तीनों बहनें इकट्ठी जाएँ, फिर उसके बाद जनाब वकीलों की टीमें जाएँ। मतलब वहाँ से पूरी पार्टी को हैंडल किया जा रहा था। वहाँ पर वो
KP کے CM کو بدل رہا تھا, نئے CM کو لگا رہا تھا, وہاں بیٹھ کے وہ اسلام آباد بند کرنے کی پلاننگ دے رہا تھا, کالیں دے رہا تھا. عمران خان جیل میں بیٹھ کے جناب وہ بتا رہا تھا کہ آج فلاں شہر بند کر دو, آج کراچی میں ہڑتال کرو, آج جناب اسلام آباد پہ آپ نے حملہ کرنا ہے, مسلح آپ نے وہاں سے بندے لے کے آنا ہے, وہاں کی ساری جو 112 کی مشینری لے کے آنی ہے. لیکن 2 دفعہ انہوں نے اسلام آباد پہ حملہ کیا ہے. اس کے بعد جناب یہ دم دما کے بھاگے ہیں, جوتے چھوڑ کے بھاگے ہیں, کیونکہ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ریاست کے اندر اب کوئی ریاست نہیں بنا سکتا. آپ نے مریدکے کے اندر جو کل عدم جماعت کے خلاف آپریشن ہوا تھا اس سے اندازہ کر لیا ہوگا. اب یہ جو عمران خان اب جو وہاں پہ دیسی ککڑ کھا رہا ہے اور مٹن کڑھائیاں کھا رہا ہے, اس کے بعد جناب کاجو بادام کھا رہا ہے ادھر, اور آج کل جناب وہ پھنجیری بھی کھا رہا ہے, اور ساری لوازمات اس کو جو ہیں وہ وہاں پہ مل رہے ہیں. اس کے بعد جم بھی جھول رہا ہے اور مزے کر رہا ہے, اور کہتے ہیں جی یہ قیدی دیکھیں جی یہ عمران خان کو ساتھ سلوک برا ہو رہا ہے. دنیا کی تاریخ کا سب سے لاڈلا قیدی اگر کوئی ہے تو قیدی نمبر 804 ہے. حالانکہ اس کا نمبر 804 نہیں ہے, اب نام آپ نے ڈال دیا, ہم بھی اس کو 804 کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے لاڈلا جو قیدی ہے وہ قیدی نمبر 804 ہے. اور اس کو جو سہولتیں ہیں امریکہ میں بھی, برطانیہ میں بھی, انڈیا میں بھی, جرمنی میں بھی, جہاں پر میں سمجھتا ہوں سویڈن ایسا ملک جہاں پر انسانی حقوق بہت زیادہ ہیں, وہاں بھی قیدی کو وہ سہولتیں نہیں ہیں جو قیدی نمبر 804 کو اڈیالہ جیل کے اندر ہے. اور یہ جناب اب یہ سہولتوں پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ بھی کٹ لگے گا, کیونکہ عدالتوں کا اب جو رخ ہے وہ موڑ دیا گیا ہے. اور جو 27ویں ترمیم کی گئی ہے وہ اصل میں ترمیم تو بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, مجھے اس کی ساری باتیں اچھی لگی کہ عوام, لوگ, اپوزیشن اور حکومت مل کے جج اپوائنٹ کرے گی. جو چیمبرز کے نمبر لگے ہوئے تھے, یہ کھوسا کی چیمبر کا جج ہے, فلان چیمبر کا جج ہے, یہ ختم ہوگا. جو رشوت دے کے جج بنتے تھے اور وکلا جو امتحانات دے کے جج بن جاتے تھے وہ ختم ہوگا. اب وکلا کو جو نیوٹرل وکیل ہوں گے, نیوٹرل جج بنیں گے وہ, اور جو جج بنیں گے ان ججوں کو حکومت اپوائنٹ کرے گی. اور کیا اچھا ہو کہ حکومت واقعی نیوٹرل جج اپوائنٹ کرے, بلکہ باہر سے جج لے لے, بنگلہ دیش سے جج لے لے, وہ ایسا کرے, وہ نیپال سے جج لے لے, وہ سری لنکا سے جج لے لے, وہ سستے ملکوں سے, فلپین سے جج لے لے. ان ججوں کو پاکستان میں اپوائنٹ کریں گے تو وہ فیصلے ٹھیک کریں گے, کہ ان کی یہاں پہ رشتہ داریاں نہیں ہوں گی, ان کے چیمبر میں اس سے یہاں پہ تعلقات نہیں ہوں گے. اس طرح کی چیمبر جو لا چیمبر بنی ہوئی ہیں وہاں پہ تعلقات رشتہ داریاں نہیں ہوں گی, ان کے داماد سیاست میں نہیں ہوں گے, ان کے جو مطلب سسرالی ہوں گے وہ سیاست میں نہیں ہوں گے. جو غیر ملکی جج رکھیں گے وہ نیوٹرل ہوں گے, ان کو یہاں پہ رشتہ داری نہیں کرنے دی جائے گی, وہ یہاں پہ صحیح طرح فیصلے کریں گے. جتنی تنخواہیں آپ دے رہے ہیں نیوٹرل جج آ سکتے ہیں. میرا مشورہ ہے حکومت پاکستان سے یہ وکیل جو جج بنتا ہے یہ نہ جج لیا کرے, یا تو یہ CSS کر کے افسر, CSS افسر لیے, جس طرح سے ہمارے کمشنر, ڈپٹی کمشنر آ رہے ہیں, جس طرح ہمارے بڑے DSP آ رہے ہیں, بڑے افسر آ رہے ہیں. یہ جو CSS کر کے جو امتحان پاس کرے, جو مقابلے کا امتحان پاس کرتا ہے, ان لوگوں کو جج اپوائنٹ کرنا چاہیے. تو ہمارے ملک میں فیصلے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہے تو اچھی بات. اس میں صرف ایک ترمیم جو 27ویں ترمیم میں جو استثناء کی ہے کہ جو بندہ صدر ہوتا ہے اس کو استثناء ہوتا ہے, جو فرض کریں جی موجودہ آرمی افسر ہوتا ہے اس کو استثناء ہوتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ سرکاری افسر نہ ہو, جب صدر نہ ہو, جب فرض کریں جی کوئی جو فوج کا افسر ہے, فوجی افسر نہ رہے, ریٹائر ہو جائے, تو اس کو استثناء نہیں ہونا چاہیے. میرا مطلب یہ ترمیم مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تھوڑا بلیک میل کیا ہے صرف زرداری صاحب کی وجہ سے, کہ زرداری صاحب صدارت سے ہٹے تو پھر ان کو کہیں ان کے خلاف دوبارہ سے آپریشن نہ کیا جائے, ان کو گرفتار نہ کیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ یہ ترمیم واپس لینا پڑے گی, کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل اور پاکستان کے ٹاپ کے جو مفتیان ہیں, جس میں مفتی تقی عثمانی ہیں, مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے اسلامی قوانین کے خلاف ہے, کیونکہ خلفائے راشدین کو بھی اس طرح کا استثناء نہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور یہ پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی بلیک میلنگ ہے, کیونکہ وہ باقی ترمیم بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے یہ ہو گئی ہے. تو اچھی بات ہے جناب, بہت اچھی بات ہے جناب. میں بتا رہا تھا کہ جو اب PTI اس کی خیر نہیں ہے, اور اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ KP کے اندر جو گورنر راج ہے, وہ بہت سارے مبصرین کہہ رہے ہیں, بہت سارے ویلاگرز کہہ رہے ہیں. مطلب یہ جو عمرانڈو قسم کے ویلاگر ہیں, عمران ریاض, معید پیرزادہ, پھر جناب ڈاکٹر شہباز گل, وہ رونے والی مشین, وہ
اس کے بعد جناب کیا اس کو کہتے ہیں یہ آفتاب اقبال، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، پھر صابر شاکر، یہ لوگ جو ہیں اب یہ بھی کہنا شروع کر دیا انہوں نے، یہ کہتے ہیں جی کے پی کے میں گورنر راج لگے ہی لگے، کیونکہ پی ٹی آئی نے سارے رستے بند کر دیے ہیں۔ اب ان کی جو کے پی کے میں جو 14-15 سال سے حکومت ہے، ان کی وہاں پہ صفر پرفارمنس ہے، اور سب سے زیادہ بےروزگاری اس وقت پاکستان میں کے پی کے اندر ہے، پنجاب میں نہیں، سندھ میں نہیں، بلوچستان میں نہیں، سب سے زیادہ بےروزگاری اس وقت جہاں پر 14-15 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت ہے، وہاں پر سب سے زیادہ بےروزگاری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اگر وہاں کے 40% لوگ اچھے روزگار کی خاطر وہ کے پی کے چھوڑ چکے ہیں، پنجاب میں آ گئے ہیں، کچھ کراچی میں چلے گئے ہیں، اگر وہ بھی واپس چلے جائیں تو وہاں بےروزگاری کتنی ہو؟ ان کو یہاں پر اچھا روزگار ملا ہوا ہے۔ 40% کے پی کے لوگ جو بزنس کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، وہ اس وقت پنجاب میں ہے، وہ سندھ میں ہے، وہ کوئٹہ میں، اگر وہ بھی واپس کے پی کے میں چلے جائیں تو اندازہ کریں کے پی کے کا کیا حشر ہو۔ صوبہ اجاڑ دیا ہے، ادھیڑ دیا ان لوگوں نے، اس کو افغانی اسٹیٹ بنا دیا، اپنی طرف سے سمگلنگ کی ماجگاہ بنا دی ہے۔ لڑائی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ساری لڑائی پی ٹی آئی کی، نون لیگ کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی جو ہے نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، مولانا فضل الرحمان کی لڑائی نہیں ہے، یہ اصل میں سمگلنگ کی لڑائی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ اور جو مولانا فضل الرحمان کے بھی کچھ لوگ ہیں، اور وہاں پر رہنے والے باقی سیاسی جماعتوں کے کچھ لوگ ہیں، یہ وہاں پہ سمگلنگ کرنا چاہتے ہیں، منشیات کا کاروبار، گاڑیاں جو سمگل ہو کے آتی ہیں، پھر یہاں سے ڈالر جو ادھر جا رہا تھا سیمنٹ کی بوریوں میں پیک ہو کے، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری فوج، ہماری وفاقی حکومت یہ نہیں چاہتی، ہماری حکومت نہیں چاہتی، وہ اس کو روک رہی ہے جناب۔ تو میں جناب آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نورین خان ریاضی ہے، اس ٹاپک پہ دوبارہ آ رہا ہوں، اس نے جو انڈین چینل کو انٹرویو دیا ہے، آپ کو پتا ANI جو انڈین ایجنسی ہے، اس نے بھی اس کو 4-5 منٹ کا کلپ یہ چلایا ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کی فوج کو رگڑا ہے، حکومت کو رگڑا ہے، کیونکہ نورین خان نیازی اس وقت انڈیا کی زبان بول رہی ہے۔ بالکل جب پاکستان انڈیا سے جنگ لڑ رہا تھا، بنیان المرصوص لڑ رہا تھا، اس وقت بھی جو جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے وی لوگر ہیں، پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت ہے، وہ ساری انڈیا کے ساتھ تھی۔ وہ کہتے ہیں جنگ ہوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا، پوری دنیا ماری جنگ ہوئی ہے، ٹرمپ مان رہا ہے، عربی مان رہے ہیں، سب مان رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت محافظ حرمین شریفین بن چکا ہے۔ اس مارکے کے بعد پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج جو ہے وہ محافظ حرمین شریفین ہے، سب مان رہے ہیں کہ وہ مارکا ہوا ہے، لیکن مان نہیں رہا تو پی ٹی آئی نہیں مان رہی کہ نہیں ہوا۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں، اگر آپ نے پی ٹی آئی کی ملک دشمنی دیکھنی ہے تو پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ لگائیں، وہاں بیٹھ جائیں۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے جی پاکستان کرکٹ میچ ہار جائے، اور وہ ہارنے کی دعائیں کریں گے، جبکہ جو باقی پارٹیز کے لوگ ہوں گے، PMLN کے لوگ ہوں گے، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ ہوں گے، جتنی مذہبی جماعتیں ہیں ساری جماعتوں کے، کاف لیگ کے ہوں گے، وہ کہیں گے پاکستان جیتے۔ واحد ایک پی ٹی آئی ہوگی جو کہے گی کہ پاکستان میچ ہار جائے۔ پی ٹی آئی نہیں چاہتی، پی ٹی آئی کی قیادت نہیں چاہتی کہ پاکستان میں شوکت خانم کے علاوہ کوئی کینسر اسپتال بنے، لیکن نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے۔ ناظرین، بالکل آخر پہ آج کل کا جو بڑا ہاٹ ایشو ہے وہ ہے جو ٹریفک قوانین پہ انفورسمنٹ کروائی جا رہی ہے، وہاں پر سختی کی جا رہی ہے، وہ عوام میں اس کا بڑا اضطراب ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ تو والدین کا کام تھا کہ وہ بچے کو موٹر سائیکل چلانے دیں تو ہیلمٹ پہن کے چلانے دیں، بچے کو جو انڈر ایج ہے اس کو موٹر سائیکل دیں ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ملک میں پرابلم کیا ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہے۔ جب پاپا ہی خود 1 وے کی خلاف ورزی کرے گا، بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلائے گا، تو اس کے بچے بھی ایسے ہی کریں گے۔ اگر پاپا جو باپ ہے وہ 1 وے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہیلمٹ پہنتا ہے، تو جناب اس کا بیٹا کبھی نہیں یہ حرکت کرے گا، یہ جرم کرے گا۔ لیکن اس کو حکومت اپنے طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے، لیکن ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہاں پر اس طرح کا ہے کہ لوگ جب مین روڈز پہ جاتے ہیں تو ہیلمٹ پہن لیتے ہیں، باقی اتار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیٹ بیلٹ وہ تب لگاتے ہیں جب چلان کا خطرہ ہو، حالانکہ ان کو سیٹ بیلٹ تب لگانا چاہیے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہیلمٹ تب پہننا چاہیے جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہیں، موٹر سائیکل سٹارٹ کریں اور سیٹ جو آپ اس کے ہیلمٹ پہن لیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ یہ اصل میں یہ بڑا ٹائم لگے گا۔ اور جب جو انڈر ایج بچوں کے خلاف FIR ہوئی ہیں، ان کو نظر بند کیا گیا ہے، ان کو جیل میں بند کیا گیا ہے، اس پہ محترمہ مریم نواز نے ایکشن لیا۔ اور یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں 16 سال کے جو انڈر ایج ہیں اور موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، حالانکہ ان کو موٹر سائیکل چلانی نہیں چاہیے، ان کے لیے بھی اب اسمارٹ کارڈ بنایا جا رہا ہے، ان کا بھی ڈرائیونگ لائسنس بنایا جائے گا، اور اس پہ
عمل کیا جائے گا. اور سب سے بعد میں آپ کو غور سے سن لیجیے گا میری بات, ٹریفک قوانین میں بڑی سخت تبدیلیاں ہو رہی ہیں جناب. اور یہ جو جرمانے ہیں ون وے کی خلاف ورزی, سیٹ بیلٹ نہ لگانا, دوران ڈرائیونگ فون سننا, ٹھیک ہے, اس طرح کی جو جتنی ہے, جو ہیلمٹ نہ پہننا, سیفٹی گارڈ نہ مطلب آپ کو سیف نہ کرنا, اس پہ بڑے مہنگے جرمانے ہو رہے ہیں. اصل میں یہ حکومت سختی, شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت سختی کر رہی ہے, حالانکہ حکومت آپ کی جان بچا رہی ہے, موٹر سائیکل والے کی جان بچا رہی ہے, تاکہ ہیلمٹ پہننا ہو تو اس کی جان بچ سکے, سیٹ بیلٹ لگا ہو تو گاڑی والا گاڑی لگے تو اس کی زندگی بچ سکے. اصل میں یہ ان کا فائدہ ہے. حکومت اس پہ عمل کروا رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ اب اپنا انفراسٹرکچر بھی کچھ اس طرح کا بنائیں, یعنی کٹس اس طرح کے ہوں کہ لوگ ون وے کی خلاف ورزی نہ کرے, ٹھیک ہے, لوگوں کو فلیکسیبل روڈ سٹرکچر دیں تاکہ لوگ کم سے کم وائلیشن کرے. لیکن میرا دعویٰ ہے جنہوں نے وائلیشن کرنی ہے, چاہے آپ جو مرضی کر لیں, میں جہاں رہتا ہوں, جس سوسائٹی میں رہتا ہوں, وہاں پر ایک بالکل بڑے میرا خیال ہے کوئی 50 فٹ زیادہ کا یو ٹرن ہوگا, لیکن اس سے پہلے ایک ون وے کی خلاف ورزی کرنے والا جو وہ 25 فٹ کا ہے, تو وہ لوگ 25 فٹ والے ایریے سے گزرنا ہی پسند کرتے ہیں, وہ 50 تک نہیں جاتے, کوئی بھی نہیں جاتا, بہت مشکل, بہت کم لوگ جاتے ہیں. لیکن میں الحمدللہ میں تو 50 والے سے جاتا ہوں, کیونکہ مجھے تو پتہ ہے میں تو شروع سے سیٹ بیلٹ لگاتا ہوں, زندگی میں کبھی موٹر سائیکل چلائی ہو تو میں ہیلمٹ بھی پہنتا تھا. ناظرین, میرے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا, اور جناب میری اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.